बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं मुनीफ फारूक। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने देख लिया कि माहौल क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं को अडयाला जेल के करीब एक ज़ेर तामीर प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, फिर एक इंटरचेंज के पास जाकर छोड़ दिया गया और खदशा ये था कि वो नक्शे अमन फैला सकते हैं। मामलात हालात दोनों बहुत संगीन है। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खटक साहब जो कि MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका खटक साहब। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। खटक साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगा, गालिबन आप तक भी ये खबर पहुँच चुकी होगी। आज मकसद क्या था अडयाला जेल के पास जाने का? आज को मुलाकात का दिन था, आपके बहुत से कोलीग्स भी अरेस्ट हुए हैं, तो मामला क्या बना? आप तक क्या इतलात पहुंची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप ही चेक कर रहा था, उसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि हमारे पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, हमारे कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, इमरान खान साहब की बहनें और हमारे दीगर वहाँ पे मौजूद जितने भी MNAs थे, जफ्ताज गुल वगैरह, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बुनियादी तौर पे बताया गया था इमरान खान साहब की बहनों को और उनकी फैमिली को कि आज आप लोगों की मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन जब वो अपने वक्त के मुताबिक गए तो उनको दोबारा अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। तो बुनियादी तौर पे वहाँ पे हमारे जो मेंबरान थे वो इसलिए गए थे ताकि उनकी फैमिली जो है वहाँ पे खड़ी है। देखिए, इस मुल्क का अपोजिशन लीडर जो होता है उसका अपना इस्तेहकाक होता है, उसको आईन ने, कानून ने इस मुल्क में इख्तियार दिया है और बहैसियत MNA कोई भी MNA किसी भी वक्त जेल विजिट कर सकता है। लेकिन इस मुल्क में इस वक्त ऐसे लोगों को मुसलत कर दिया गया है जो ना आईन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कैदियों के हकूक होते हैं। वो कौन सा मुल्क होगा जो फैमिली को अपने जिस दिन जो मुकर्ररा दिन होता है कि जिसमें फैमिली ने मिलना होता है, लेकिन इधर एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसको 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तानी कौम ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ उसके नाम के ऊपर वोट डाला, पाकिस्तानी कौम ने उनके उम्मीदवारों को जितवाया। लेकिन आज वो कैद हक में पड़ा हुआ है, सियासी मुकदमात के अंदर जो है उनको जेल में रखा हुआ है। ठीक है, आपने उसको अरेस्ट किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, लेकिन फैमिली के साथ उनकी मुलाकात ना कराना, ये मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं। और ये इस मुल्क में आईन और कानून जो इसके दावेदार है उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है। इस वक्त खटक साहब, वो कहते हैं खतरा था कि वो नक्शे अमन फैलाना था। उन्होंने वहां पर उनको कहा गया कि यहाँ से चले जाएं, डिस्पर्स हो जाए उस जो ज़ेर तामीर प्लाजा था। अब तो खैर वो तस्वीर भी हैं, इमरान खान साहब के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो बैठे हैं, मुशावरत करें। उन्हें पहले कहा गया कि यहाँ से चले जाएं। गालिबन को कहते नहीं, कोई पुलिस कहती है कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं थी और अब इजाजत नहीं है आगे जाने की, लेकिन उन्होंने फिर भी जाने की कोशिश की। जबकि आप जो फरमा रहे हैं, आप कहते हैं कि आज मुलाकात थी। आप अगर आलिमा खान की आप स्टेटमेंट उठा के देख ले, उस दिन जेल हुकाम ने उनको अंदर से पैगाम भिजवाया कि जुमरात को आप लोगों की हम मुलाकात कराएंगे। अच्छा। तो जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी आपकी, यही तरह के कार होता है कि जेल सुपरडेंट आपको कहता है कि जी आज नहीं मिल सकते, आप कल आ जाए या परसों आ जाए। तो हस्बे मामूल वो गए, जुमरात का दिन था मुलाकात का, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। तो इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, इधर माइट इज राइट वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है, मुश्किलात आते हैं जिंदगी में। और हमारे लीडर जो हैं वो तो जद मुसलसल का नाम है, 27-28 साल उन्होंने इस मुल्क में पॉलिटिकल जदोजहद की है। ये चीज हम बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि ये लोग फिर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आपको लगता है वक्त बदलेगा? कौसर काज़मी साहब, मसला ये कि जारी बात है पंजाब पुलिस है, आप पंजाब हुकूमत है और आप पंजाब हुकूमत का दिफा भी करते हैं। मसला ये है वो को काम आपने छोड़ दिया, मतलब बंदे ही पकड़ने हैं आपने, आज इसको पकड़ ले, आज उसको पकड़ ले, वो डंडे सोटे वाली हुकूमत बना दी है आपने। अब अगर वो चले गए, आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, इमरान खान साहब के वकला, उनकी बहनें, वो किसी को छोड़ते ही नहीं। आप आज भी आपने उनको उठा लिया है। मकसद ये है कि ये बात तो ठीक है कि ये तो फिर वो वक्त का फेर है ना। आज आप हुकूमत में हैं, कल क्या पता आप लोग ऐसे ही आप अपोजिशन में हो, आपके साथ यही सलूक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुनीब, अगर बात मुलाकात तक हो ना तो कोई इशू नहीं है,
ملاقات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جب آپ سٹنٹ کریں گے نا، جب آپ شبدہ بازی کریں گے، آپ کرسیاں چھوڑ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھیں گے، جوتے اتار دیں گے، کرسیاں نظر آ رہی ہوں گی، پولیس کے جو ڈالا کھڑا ہے اس پہ زبردستی سوار ہونے کی کوشش کریں گے، پولیس والے آپ کو گھر بھیجیں گے، آپ ان کو کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ ہی جانا ہے. تو یہ جو شبدہ بازی ہے نا، یہ جو سٹنٹ ہے، یہ ایک گروپ کر رہے ہیں نا. علیمہ خان کی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت ہے، اب بغیر دن بغیر وقت لیے جب آپ جہاں پہ جیل کی طرف پیش قدمی کریں گے ایک طرح کی، تو پھر ریاستی جو ادارے ہیں وہ آپ کو خبردار کریں گے، اور خبردار کرنے کے بعد اگر آپ نہیں باز آئیں گے، جو کہ آپ کبھی نہیں آتے، ایک ڈرامہ بازی کرنی ہوتی ہے، تو پھر پولیس کے پاس دنیا بھر میں اور دوسرا کون سا راستہ ہوتا ہے جس کا استعمال کیا جائے. اب بشرا بی بی کا جو خاندان ہے وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے ملاقات کرتا ہے بشرا بی بی سے. اچھا آپ جی. بے شک چیک کر لیں، چیک کروا لیں، وہاں پہ تو کوئی ایشو ہمیں نہیں نظر آتا. نہیں، آپ کو علیمہ خان صاحبہ سے کیا پرابلم ہے؟ ان سے کیا پرابلم ہے آپ کو شاہ جی؟ کیوں نہیں ملنے دیتے آپ انہیں؟ جیل کے منیب بھائی جو ایک نظم و ضبط اور قواعد ہیں، جس کو یہ آئین کے خلاف کہہ رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں، اس کے تحت ملاقاتیں ہوں گی نا. اور وہی ایس او پیز فالو کرتا ہے جو بشرا بی بی کا خاندان ہے. آج تک آپ نے کسی فرد کے منہ سے سنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ایک خاندان بڑے آرام سے تمام اصول و قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جا کے اپنی جو بشرا بی بی ہے ان سے ملاقات کرتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈرامہ بازی کرنی ہے، کیونکہ گروپ بنے ہوئے ہیں نا، ایک علیمہ خان گروپ ہے، ایک بشرا بی بی گروپ ہے، ایک فلاں گروپ ہے، ایک ٹمکان گروپ ہے. یہ گروپ بندی اور جو دڑے بندی ہے نا، اس کا الزام آپ ہم پہ نہیں لگا سکتے. نہ پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ وفاق کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. اپنے گند، اپنے مسائل، جو اپنی پریشانی ہے وہ یہ خود حل کریں. بھائی آپ کا ملاقات کا وقت نہیں تھا، جیلر نے آپ کو کہہ دیا آپ فلاں دن آ جائیں، اتنے قانون، اتنے وکلا آپ کے ساتھ ہیں، تو نیکسٹ ٹائم آپ جیلر سے انوائٹنگ لیجئے گا تاکہ آپ منیب کے شو میں اٹھا سکیں کہ یہ ان کا نہیں لیکن مجھے ایک بات، ایک منٹ کوثر قادری صاحب، ایک بات ہے نا، ایک بات دیکھیں، میں نے آپ سے کلیئرلی پوچھا ہے کہ اگر تو جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ ہیں جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی، اگر وہ ان کی وجہ سے نقص امن پھیلنے کا خطرہ ہے، تو دیکھیے آپ حکومت ہے نا، آپ انہیں چارج شیٹ کیجئے کہ جی یہ کرتی ہیں، اس وجہ سے ہم پریکاشنری میئر لے رہے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں کروانی. ابھی جو الزام ہے، اور جو آج گنڈا پور صاحب بھی آپ پر تبرہ بھیج کے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار میں، وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ تو معذرت کے ساتھ بوٹ پالشی حکومت ہے، آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہے بوٹ پالش کرنے کے لیے. دیکھیں یہ تو ایک قسم کی بہتان ترازی ڈے 1 سے یہ کر رہے ہیں. منیب ایک طرف کہتے ہیں جی حکومت ہماری ملاقات نہیں کرنے دیتی، وزیر اعظم جو ہیں یا حکومت یا پی ایم ایل این یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے پیچھے ہے. دوسری طرف ہمیں بے اختیار کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اختیار میں ہے کچھ نہیں. یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. سب سے پہلے اپنی جو ذہنی اختراع ہے نا ایک، اس کو دور کر لیں، اس کے بعد پھر لگائیں یار الزام کے اصل بندہ ہے کون. کیونکہ اب معاملات ان کے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک طرف ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کالا ناگ پٹاری سے نکلا ہے. اب یہ جتنے مرضی یہ بین بجا لے، اس نے پٹاری میں واپس نہیں جانا. اکثر لوگ خان صاحب کو جا کے کہتے ہیں خان صاحب خدا کا واسطہ ہے ان کو باز رکھیں، ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کو، بشرا بی بی کو پورے طریقے سے پتہ ہے، اور ان کے کنٹرول میں یہ چیز ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارے لیے وہ کام کرے گا کوثر جو قادری آج صاحب، جو لوگ ہیں یہ نہیں کرتے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، پھر میں خٹک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ جو لوگوں کی اریسٹ کا معاملہ ہے، یہ جو اڈیالہ جیل کے قریب سے ایک زیر تعمیر پلازا سے آپ نے پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اٹھا لیا ہے، اریسٹ کر لیا ہے، ابھی تک جو اطلاعات ہیں، اور انہیں اس دفعہ پہلے آپ کہتے ہیں وہ خود اس پولیس کی پک اپ میں بیٹھ جاتے ہیں، آج تو آپ نے پریزن وین ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا. یہ آپ پنجاب حکومت کے کہنے پہ قانون آپ چلا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کہا جاتا ہے کہیں سے کہ بھئی یہ کر لو تو آپ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی ایریاز میں اگر آپ جو کارڈن آف ہوتا ہے اس میں پوری دنیا میں آپ نہیں جا سکتے. ایک زیر تعمیر بلڈنگ ہے، اس کے اندر پہلے خبردار کیا گیا، جو میری اطلاعات ہیں آپ کی بھی اطلاعات ہیں، پہلے خبردار کیا گیا یہ ریاستی اداروں کو، نہ جو قانون و انصاف کے ادارے ہیں کسی کو عزت دیتے نہیں، کسی کی بات کا پاس نہیں رکھتے. اب جب آپ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کو وہ اریسٹ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے علامتی گرفتاری ہو، تھوڑی دیر بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن قانون کا احترام ہم ان کو سکھائیں گے، ان کو کرنا پڑے گا. بار بار کہتے ہیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ تمام مصائب ہم پہ آ چکے ہیں بھائی.
ہم ان کا سامنا کر چکے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک لیڈر ہمارا ایسا نہیں تھا منیب جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہہ دے مجھے آنے دو, میں تمہیں بتاؤں گا آ کے کہ جیل کیسے کاٹی جاتی ہے, گھر کا کھانا بند کر دوں گا, اے سی اتار دوں گا. کسی ایک بندے کے منہ سے آپ نے یہ سنا؟ ہماری لیڈرشپ تو مصروف ہے اپنے منصوبوں کو لے کے, خواہ وہ پنجاب ہے یا وفاق ہے, اور اس کے نہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے آپ کا منصوبہ ہی ہوتا ہے, روز پی ٹی آئی کا کوئی ایک آدھا بندہ پکڑنا یا ادھر ادھر کرنا, یہ بھی منصوبہ ہی مجھے لگتا ہے. یہ شبدہ بازی ہے منیب. چلے مجھے خٹک صاحب سے پوچھنے دیں نا, مجھے خٹک صاحب سے پوچھنے دیں. خٹک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو بات وہ پنجاب حکومت کا دفاع یہ تھی کہ جب آپ قانون وائلیٹ کریں گے, قانون کی خلاف ورزی کریں گے, تو اس پہ تو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ حرکت میں آئے گی. لیکن مجھے یہ بھی بتائیں ذرا شاہد بھائی کہ یہ جو آج جناب علی امین گنڈا پور صاحب بڑی جاہو جلال کے ساتھ تقاریر کر کے گئے ہیں, ہم تو سن رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح مذاکراتی عمل آگے بڑھے, عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا لتاڑ رہے ہیں تو پھر کیا رہائی ممکن ہوگی خان صاحب کی ان حالات میں؟ ایک سوال بھی پوچھ لینا, ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ چلے وہ خٹک صاحب بتاتے ہیں نا, خٹک صاحب بتاتے ہیں. جی شاہد صاحب. تحمل کے ساتھ میں نہیں بول رہا تھا, آپ اتنا روانی کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے, میں آپ کے جھوٹ کو سن رہا تھا, پھر اگر میں انٹرپٹ کرتا تو پھر پروگرام نہیں چلے گا. پہلی بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف ماضی میں ڈیل کر کے اس ملک سے فرار ہوا, آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے, دل کا وہ مریض تھا 150, اس کو بیماری لاحق تھی, اور خدا نخواستہ وہ بالکل جو تھا وہ موت کے قریب پہنچ چکا تھا. پھر جب ہم نے دیکھا کہ ڈیل کر کے وہ اس ملک سے باہر بھاگا, لندن گیا, لندن سے انقلابی بنا, پھر اس کو انقلابی لیڈر کے طور کے اوپر مینار پاکستان میں کبوتر اڑائے گئے, بڑا ایک منظر بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے نواز شریف بڑا انقلابی لیڈر ہے. جب 8 فروری کو الیکشن ہوا, اس کے بعد لندن دوبارہ فرار ہو گیا, اور وہ دکھ اپنے ساتھ لے کے گیا کہ جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے اس کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پورا نہیں اتری. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیوں کر رہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ علیمہ باجی یا ان کی خاندان جو ان کے ساتھ ملاقات ہوگا تو کیا ایسا ہو جائے گا, یا بشرا بی بی یا ان کے فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے ساتھ؟ بنیادی سوال یہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم کمزور کریں, عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی فیملی کو ان کی کمزوری ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر لیں, ان کو ڈیل دے دیں. نہ عمران خان صاحب ڈیل کرے گا نہ ان کو ڈیل دے گا. اور باقی رہی یہ دیکھیں, یہ بے ایمان لوگ ہیں, یہ چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے پاکستانی قوم کا ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, یہ حلفاً ایماناً کہہ دے. ان کی چیف منسٹر, ان کا موجودہ پرائم منسٹر, یہ قومی اسمبلی کی صرف 17 سیٹیں جیتے ہیں, 17 نشستیں جیتے ہیں. جب آپ عوام سے الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے, جب آپ عوامی نمائندے نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاس عوامی طاقت نہیں ہوگی, تو پھر آپ یہ ریاستی جبر جو ہے, یہ پنجاب پولیس جو انہوں نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے, تو یہ اسی طرح استعمال کریں گے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف, کیونکہ الیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ عوام کا ووٹ ہی نہیں ہے, ان کا عوام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے, کیونکہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. پنجاب کے لوگوں نے ان کو واش آؤٹ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن میں, تو ہمیں ان سے اچھی کی کوئی بھی توقع نہیں ہے. یہ گرفتار کرتے ہیں, یہ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے, لیکن اس تحریک سے پاکستانی قوم ایک بار خٹک صاحب ایک سیکنڈ, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ. اچھا ایک بات یہ دیکھیں, آپ نے بھی کہا دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ سے تو ان کی فیملی جو امیڈیٹ فیملی ہے, ان کے بچے یا ان کی ہمشیرائیں وہ ملتی ہیں, ادھر سے تو کوئی گلا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی 2 ہمشیراؤں کے اوپر تو اچھا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں ہے, اور بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے ابھی تک آبجیکٹ نہیں کیا کہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دی. یہ آبجیکشن اگر آیا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آتا ہے کہ ان کی ملاقات اسپیسیفکلی نہیں ہونی. ان کو بھی روکا گیا ہے, ان کی فیملی کو بھی 2 ہفتے تک روکے رکھتے ہیں. لیکن دیکھیں ہر کسی کا ایک مزاج ہوتا ہے. علیمہ باجی جو ہے وہ میڈیا بھی فیس کر سکتی ہے, وہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کمپین کیا ہے تھرو آؤٹ لائف, بہت سی چیزوں جو ہے ان کو پتہ ہے, تو وہ اس لیے وہ پبلکلی یہ چیزیں اناؤنس کرتی ہے. بشرا بی بی کا جو فیملی ہے وہ چونکہ نان پولیٹیکل ہے, ان کا پارٹی کے ساتھ پالیٹکس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو وہ اس لیے چیزیں زیادہ نہیں پبلک کرتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اور انہوں نے زندگی میں نشیب و فراز دیکھے ہیں. 28 سالہ ان کی جدوجہد ہے, وہ کرکٹ میدان میں کرکٹر رہے ہیں, اس کے بعد جب پالیٹکس میں آئے انہوں نے سیاست کی, شوکت خانم کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی, وہ بڑے مضبوط اعصاب کے انسان ہیں, اور وہ ایک قومی لیڈر ہیں.
بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، سابقہ خاتون اول ہے، تو ان کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ بھی سیم یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ پبلکلی اناؤنس نہیں کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ جو علیمہ باجی یا عمران خان صاحب کے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے مسلسل 4-5 ہفتوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ایسا نہ ہو کہ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ بھی یہ ہونا شروع ہو جائے، ورنہ رکاوٹ ہے یہ وہاں پہ بھی کھڑے کرتے ہیں۔ اچھا ویسے خٹک صاحب ایک بات یہ ویسے گنڈا پور صاحب نے آج وہ آپ تو ماشاءاللہ پشتون ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن اس کا اردو ترجمہ انہوں نے خود بھی کہا کہ پشتوں میں کہتے ہیں یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا، ہماری جیت کا وقت قریب ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہاڑ توڑیں گے یا سر توڑوائیں گے، جیت آپ کی قریب ہے، اور آپ یہ جیت آپ کو پتہ ہے نا آپ کی لڑائی ہو کس سے رہی ہے؟ ابھی یہی تو سوال ہے، اس ملک میں جو بے انصافی ہوئی ہے یا جو پاکستانی قوم کے ووٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث کیا کہتا ہے کہ جو دیکھیں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پیغمبر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اگر چوری کے حوالے سے جو ان کا حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی یہی حکم، میں اس کے متعلق بھی یہ حکم دیتا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو شریعت کی نہیں میں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کا دیکھیں اس ملک کے اندر ملک میں سرٹیفائیڈ چور کون؟ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کا خاندان، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب پاناما میں ان کی تلاشی ہوئی، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ میفر اپارٹمنٹ یا لندن میں جو اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ پیسہ کہاں باہر آپ نے بھیجا ہے، اسی طرح آپ شوگر مل کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ٹی ٹی کی کیسز ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہی میں بتا رہا تھا کہ جو چوری کرتا ہے، دیکھیں اس ملک میں جو بنیادی جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ جمہوریت کی بنیاد ووٹ ہے، تو جب آپ ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں، جب پاکستانی قوم کا ووٹ آپ چرا لیں، تو اس کے متعلق قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اس کا بھی وہ قوم کو آپ ایگزامپل۔ اچھا ٹھیک، بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ دیکھیں ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ آپ اس شیڈ میں ہیں جہاں وہ آپ کو چور ڈاکو ڈکیت آپ کو آپ کی لیڈرشپ کو کہتے ہیں، پلس وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بنیاد اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں کا جو اقتدار ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ دھوس کا اور ڈنڈے کا اقتدار ہے جو کہ آپ کو سونپا گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہم سر توڑیں گے یا سر توڑوائیں گے، اور ان کی جیت کا وقت قریب ہے۔ دیکھیں سوال گندم جواب چنا والا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے شاید میرے بھائی کی گفتگو سن لی، وہ ایک ہی کیسٹ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، پھر پاناما کا ذکر ہو جاتا ہے جو کہ صاف اور شفاف چیزیں تھی کہ کس طریقے سے باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کیا گیا۔ دوسرا میں ہمیشہ ان کو حوالہ دیتا ہوں کہ جس پہ سب سے زیادہ خرچہ کیا تھا اس کا نام تھا کاوے موسوی، وہ براڈ شیٹ کا سی اے او، جو براڈ شیٹ کی ایک کمپنی جو ان کا کھوج لگانے گئی تھی، تو اس کی معافی بھی بالکل سامنے تھی کہ شریف خاندان کے حوالے سے ایک مسلسل جہد کرنے کے بعد میں ایک سنگل پینی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے لوگ کس طرح ملک ریاض صاحب سے ملتے رہے، تو یہ تو وہ ایک بہتان اور جھوٹے الزام ہے جو یہ ہمیشہ لگاتے ہیں۔ آج چوری ہم نے دیکھی 190 ملین پاؤنڈ کی جو بالکل سامنے تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا غیر سیاسی خاندان ہے، بھائی بشرا بی بی کا جو گروپ ہے نا، ان تک جتنی بھی ہدایات آتی ہیں وہ بشرا بی بی کے خاندان کے وسیلے سے ہی ان تک پہنچتی ہیں، اور یہ مصدقہ اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ غیر سیاسی جو خاتون ہے اس کا خاندان بھی غیر سیاسی نہیں ہے، تمام تر اطلاعات باہم پہنچائی جاتی ہیں جو ان کا حمایت یافتہ گروپ ہے۔ میں کیوں گروپنگ کی بات کرتا ہوں، آپ تھوڑی سی ڈگ آؤٹ کریں، ایک ایک نام آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ شاید سب بے شک چیختے رہیں، کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ جس ظلم کی یہ بات کرتے ہیں، ابھی آرمی چیف کو ایک دفعہ پھر تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں 26 کو گولی نہیں چلی، ہمارا تو یہ بالکل ایک پکا ایک اٹل موقف تھا۔ اس کی تائید کس نے کی؟ آپ کے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، اس نے کھل کے بتایا کہ بھائی سیدھی گولی چلتی تو ایک بھی نہ بچتا۔ نہیں وہ آج کہہ کے گئے ہیں 14 بندے مارے ہیں آپ نے، وہ آج کہہ کے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا سوشل میڈیا والا ناگ پٹاری سے باہر، میں ویسے تو نہیں کہتا نا، ایک دفعہ ان کے منہ سے سچ نکلتا ہے، وہاں سے اٹیک ہوتا ہے جو کہ خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، علیمہ خان کے توسط سے ان کو ہدایات ملتی ہیں، اور وہاں سے پھر یہ بیک فٹ پہ آتے ہیں اور اپنے ہی بیانات سے مکر جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی اگر سیدھیاں گولی چلی تو کہیں نشان دکھا دیتے، وہاں پہ آپ کے لوگ تھے، آپ نہیں دکھا سکے، آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی قبر، نہ کوئی جھنڈا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی
سر پیر نہیں، بس 14 لوگ یا 12 لوگوں کی لوگ اللہ کو پیارے تو ہوئے نا، یا گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک بھی نہیں ہوا، وہ 273 72 300 400 سے شروع ہوا تھا. مانتا ہوں میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی، لیکن 12-14 کے قریب تو اس میں جو لوگ تھے وہ تو جاں بحق ہوئے تھے، یا گورنمنٹ ابھی تک کہتی ہے ہم نے وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ دیکھیں اس لیے نہیں کرنا ہے کہ فائرنگ ہوتی ہوئی جو آپ نے دیکھی، سب سے پہلی فوٹیج جو آئی تھی وہ جو بشرا بی بی اور ان کے گارڈ تھے ان کی فائرنگ آپ نے دیکھی. پھر ہر جگہ پولیس کے ساتھ کے مقابلے راستے میں کرتے رہے. ان کے ساتھ تربیت یافتہ لوگ تھے جو ان کی گنیں صاف کر رہے تھے. کون کس کی گولی سے کسی رستے میں مرا یہ ہمیں نہیں پتا منیب. اس کے حوالے سے یہ خود اپنی طور پہ ذرا پوچھیں، جن لوگوں کو بلانے والا، جن کو ہدایات دینے والا ایک پوشیدہ مفرور آدمی ہے، ان کی طرف سے کیا ہدایات تھی. لاشیں ان کو چاہیے تھی، ریاست نے ان کو مہیا نہیں کی تھی. چوک میں 26 والے دن ان کو وہ لاشیں وہاں سے نہیں ملی، اسی لیے تو جھوٹ بول رہے ہیں. ایک خاتون کہتی ہے وہ کنٹینر کے اندر سے لاشیں نکالی گئیں، بو آ رہی تھی وہاں پہ. اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی رہی ہیں. اب یہ صرف ریاست کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ریاست نے کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ بھائی کسی قسم کا کوئی جو سہولت کا، لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی قیادت کو وہ کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہے جی فلانا چور ہے، اور یہ، اور پلس وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ فلانا ملک سے باہر چلا گیا تھا. خان صاحب تو نہ ڈیل دیتے ہیں نہ ڈھیل، نہ انہیں ڈیل چاہیے. یہ تو وہ فرق آج کریٹ کر رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے. کوثر قاضمی صاحب دیکھیں، ہماری باتوں کو نہ مانیں. ہمیں ابھی شاہد بھائی نے جھوٹا کہا، کہتے رہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اعظم سواتی قرآن ہاتھ میں اٹھا کے پہلی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیں، بعد میں وہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف نہ دھیان دیں. قرآن ہاتھ میں اٹھا کے ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ جا کے بات کرو. بعد میں وہ ہو گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بات کرو. پہلا بیان یہ نہیں تھا ملک کا وسیع تر مفاد، پہلے وہی سچی بات تھی جو عمران خان نے ان کو کہی. پھر استاد محترم کے ذریعے رابطہ ہوا، وہ نہیں مان رہے. بھائی سانحہ 9 مئی کی ذمہ داری آپ پہ ہے، جی ایچ کیو حملے کی ذمہ داری آپ پہ ہے، ریاست کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلانے کی ذمہ داری آپ پہ ہے. تو معافی وہاں سے مل نہیں رہی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لی ہے، کسی قسم کی وہ ڈیل آپ کو دے نہیں رہے. اس طرح کا کوئی جرم ہماری قیادت نے کیا نہیں تھا. انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف مہم نہیں چلائی تھی، لابیسٹ فرم ہائر نہیں کی تھی، ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بے وقوفانہ بیان نہیں دیے تھے. تو ہمارا کمپیریزن عمران خان صاحب سے نہ کریں، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر خان ہے تو پاکستان ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف ہے تو پاکستان ہے. ان کی یہ جو متضاد چیزیں ہیں وہ ان کو ڈھیل اور ڈیل نہیں دے رہی. تو یہ اب واویلا کر رہے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ڈٹ کے کھڑا ہے، مان نہیں رہا، اور ریاست ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑی ہے. یہ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. یہ جو خٹک صاحب بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی میں سوال آپ سے کیا تھا، اس کا جواب شاید ہم دوسری طرف چلے گئے. میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بے شک عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، یا ملک کے لیے یا بات ہونی چاہیے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں بھی، لیکن جو تنقید آج گنڈا پور صاحب کر کے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ شاید کوئی بات بہتر ہو سکے؟ کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ تنقید ہے نا، اس کے بعد کوئی خیر تو نہیں ڈال سکتی اس معاملے کے اندر. میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. پہلے میں کوثر قاضمی صاحب کو جواب دینا چاہوں گا کہ اللہ کرے یا کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں اور ریاست آپ کے اوپر گولیاں چلائیں، آپ کے 14 کارکنان جو ہے وہ شہید ہوں، آپ ان کی لاشیں واپس لے کے جائیں، اور پھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کی طرح بڑے گھمنڈ کے ساتھ فرعون بن کے بڑے تکبرانہ انداز میں کہوں کہ جی گولی تو نہیں چلی، ہم نے تو کسی کو شہید نہیں کیا، کسی کو زخمی نہیں کیا، خود اپنے لوگ مار دیے. دیکھیں 14 گھر آپ لوگوں نے اجاڑے ہیں، 14 گھروں میں آپ نے ماتم کیا ہے. اس جہان میں تو نہیں، کیونکہ اس وقت آپ سسٹم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، عدلیہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ایک دن جب آپ روز محشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ 14 بے گناہ شہید آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے کہ جی مجھے کیوں قتل کیا گیا، مجھے کیوں شہید کیا گیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کا جو فرعونی لہجہ ہے کہ بڑے فرعون بنی ہوئے ہیں، فرعون کو بھی گمنڈ تھا کہ جی جیسے نعوذ باللہ وہ خدا بنا ہوا تھا زمین کے اوپر، اس کو بھی یہی گمنڈ تھا کہ جی مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا. لیکن پھر موسیٰ آیا، اس نے فرعون کو نصب نابود کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میں آپ کے پروگرام میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک دن آئے گا، یہ آپ لوگوں کا جو غرور، آپ لوگوں جو گمنڈ ہے، آپ لوگوں کو جو اس وقت یہ لگے ہے کہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ ہم سب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا، لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے قوم کے اوپر
اوپر امید ہے, توقع ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ پاکستانی قوم آپ لوگوں کے خلاف نکلے گی. بنگلہ دیش میں جو ہوا, جو وہاں پہ حکمرانوں کو جو وہاں پہ اس ٹائم, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کہ میرے پاس ختم ہو گیا, میں چاہتا تھا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ مذاکراتی عمل کہاں جائے گا, لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا. میں جناب شاہد خٹک صاحب کا اور کوثر کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. موقف آپ نے جانا جی, حالات کافی سنگین ہے. ایک اور مسئلہ جو کہ حکومت کو درپیش ہے وہ ہے کنالز کا مسئلہ. پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پانی کا مسئلہ اہم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. دوسری طرف وفاق کی جانب سے چند لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب صدر مملکت آصف زرداری صاحب جب مکمل صحتیاب ہو کر آئیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی, نتھنگ ڈوئنگ, پیپلز پارٹی مانتی ہے یا نہیں مانتی, کنالز تو بنیں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت سے انٹرسٹ انوالوڈ ہے اور یہ ایک اچھے پرپس کے لیے کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس نظام کا حصہ ہے اور وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس حد تک آلریڈی جا چکی ہے جہاں انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر حکومت کا ساتھ چھوڑنا پڑے, اس کی امپلیکیشن ساتھ چھوڑنے کی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے, تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ کرے گی. یہ تمام معاملات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید نوید کنور صاحب, جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ کا سر. سب سے پہلے فرمائیے گا, وفاقی حکومت کے ساتھ نیچرلی یہ سب کو پتا ہے آپ کا, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا کوئی نیچرل الائنس تو ہوتا نہیں ہے, مجبوری کا اتحاد ہے, وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ کنسیڈرنگ کہ جس وقت آپ جس جگہ اس وقت کھڑے ہیں, یہ کنالز والا ایشو کافی سیریس ہے اور الاؤ می ٹو سے یہ صرف شاید وفاقی حکومت یا پی ایم ایل این ڈریون ہی نہیں ہے, اس کے تانے بانے تو بہت اور جگہوں تک بھی جاتے ہیں. سو اس وقت پوزیشن کیا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ صاحب کی طبیعت مکمل طور پر بحال ہوگی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اینڈ ہی از ان دا نو آف اٹ کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے اور کنالز کی ضرورت ہے. ویئر جو پوزیشن میں آپ کا بھی سن رہا تھا, میں دیگر جو آپ کے کولیگز ہیں ان کی بات بھی سن رہا تھا, وہ اس پہ تو سٹانس کافی بڑا سخت ہے کہ اگر نہیں بات مانی گئی اور وڈرا نہیں کیا گیا تو یو ول پارٹ ویز. تو کوئی آپشن ہے ان دا مڈل سر کہ معاملات ٹھیک ہو سکے؟ دیکھیں منیب, میرا خیال ہے کہ فرام ڈے ون گورنمنٹ نے ایشو کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی سیریسنس کو سمجھا ہے. ہم پہلے دن سے کہتے رہے کہ بھائی پانی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, ہمارے پورا جو واٹر سیکٹر ہے اس کی, کبھی کالاباغ ڈیم کی بات ہوتی ہے, کبھی کینالوں کی بات ہوتی ہے, اور یہ دیز آر ناٹ دا فرسٹ کینالس, اس سے پہلے بھی چشمہ جہلم لنک پہ یا دوسرے کینالس کے انڈس سے کوئی بھی نکلتا ہے کینال تو اس سے جو لوئر رائپیرینس ہیں, ان دس کیس وہ سندھ ہوتا ہے, ان میں ایک بہت سخت تشویش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک ایک شخص جو سندھ میں رہتا ہے وہ اس کے لیے ایک پرسنل مسئلہ بن جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں یہ بات سمجھی نہیں گئی. جو بھی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو بیٹھ کے اچھی طرح سے یہ کہہ دینا کہ ایک میٹنگ صدر ہاؤس میں ہوئی تھی, اس میں ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, تو بس وہ اس کا مطلب ہے کہ آئین قانون سب کور ہو گئے اور ان کو کھلا لائسنس مل گیا. یہ کیا بات ہے؟ مطلب اس طرح سے اگر نیشنل ایشوز کو ڈیل کرنا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اچھا یہ بھی فرمائیے گا شاہ جی کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم پی ایم ایل این کے ساتھ دیر از اے ہسٹری, کبھی اگر اکٹھے ہوئے بھی یا بہت سے معاملات کے اوپر ایشوز رہے ہیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کراس روڈز پر ہیں. لیکن یہاں بات جو آپ نے بھی فرمائی, بہت سے آپ کے کولیگز نے, کہ ہم اس اتحاد کو چھوڑ دیں گے, کنسیڈرنگ اب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس اتحاد کی لنچ پن ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, اور جس طرح سے یہ نظام بنا ہوا ہے, تو اگر اس کو چھوڑیں گے تو اس کی ریپرکشنز بھی ہوں گی. کیا یہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کر کے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے؟ دیکھیں ہم چاہ نہیں رہے کہ یہ, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد کو چھوڑنے کا مقصد صرف گورنمنٹ کو گرانا نہیں ہے, پورا کا پورا سسٹم ایٹ رسک ہوتا ہے. تو ہم بھی اس طرح سے نہیں یہ بات کرتے کہ رسپانسبل طریقے سے ایک ایمٹی تھریٹ دینے کے لیے ہم یہ کریں. ہم سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے یہ.
کہ ہم اپنا کاروبار بھی اور اپنی سیاست دونوں وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں، پھر پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے. لیکن اٹ از ناٹ سم تھنگ جس پہ کوئی بھی ایکسپیکٹ کرے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سندھ میں جو سیاست کرتا ہے وہ کمپرومائز کرے گا. اچھا، یہ جو اس کے اندر اس وقت سارا ایشو ہے، اس میں obviously آپ پرائم منسٹر سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، آپ since you're one of the senior members تو آپ کا تو ہوتا ہے. کیا ریسپانس رہا ہے جب سے یہ پرابلم ہوا ہے؟ فرام دا ڈے ون آپ نے تو اس کو فلیگ کر دیا کہ یہ نان نیگوشیبل چیز ہے، تو گورنمنٹ کا کیا ریسپانس رہا ہے؟ ہمارے تک تو جو باتیں پہنچتی ہیں وہ یہ کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ ہاکس ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سب نے اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے. بٹ امپریشن کیا ملتا ہے آپ کو پرائم منسٹر آفس سے؟ امپریشن یہی ملتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک کیئرلیسنس ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کتنا سیریس ایشو ہے، اور اس ایشو کو سالو کیے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. یہ سوچنا کہ جی فوج اس کے پیچھے ہے اس لیے سب جو ہے وہ اٹینشن کھڑے ہو جائیں گے اور یس سر کہیں گے، نہیں ہوگا ایسے نا. یہ اس سے پہلے بھی تو فوج نے ہمارے 2 ملٹری ڈکٹیٹرز ضیاء الحق اور جنرل مشرف دونوں نے کوشش کی تھی کہ قلعہ باغ ڈیم بن جائے، پھر بنا، آج کہاں ہم کھڑے. تو وی ہیو بی ویری کلیئر کہ بھئی آپ کو ملک چاہیے یا آپ کو یہ چیزیں چاہیے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ایک وائڈر ویژن رکھنا ہوگا، سارے جو ہے پروونسز کو ساتھ لے کے چلنے با، چاہے صدر صاحب ہوں، چاہے بلاول صاحب ہوں یا اور کوئی ہو، پارٹی میں کوئی بھی اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. Since شاہی you are known for this, you don't mince words. آپ بڑے طریقے سے آپ نے اپنا میرے خیال میں بڑا کلیئر بتا دیا کہ جس مرضی کے کنسرنز ہوں. Now let me ask you sir very frankly, آپ نے کہا گورنمنٹ کے پارٹ پہ کیئرلیسنس ہے، ان کو شاید سمجھ نہیں ہے، بٹ کیونکہ اس کے اندر انٹرسٹ سنس ہم نے آپ نے بھی مینشن کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہاں سے کوئی انٹریکشن آپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بلاول صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کوئی ہوا ہے ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، اور یا آپ ان کو سمجھا سکیں گے ایسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس لیول پر تو ضرور ہوا ہوگا کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ پلیز مان جائیں، لیکن اس لیول پہ نہیں ہوا کہ سیریسلی آپ ہمیں سمجھائیں کہ کیوں آپ اپوز کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات بار بار ریز کی ہے شروع سے. یہ تو آج ہم اسپیسیفکلی کینالز اور اس میں فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن بات ہے کہ پہلے دن سے کوشش ہوئی ارسا کا چیئرمین چینج کرنے کی، فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پرماننٹ پوزیشن دینے کی، وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوئی ہیں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ پرٹیکولر اسمبلی آئی ہے، کئی دفعہ ان ایشوز پہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اسٹانس جو ہے وہ اتنا کیٹیگورک اور کلیئر تھا کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں پہ تو پیچھے ہٹی، لیکن اس پہ ابھی تک ان کی ہمت نہیں ہو رہی پیچھے ہٹنے کی. ٹھیک. اینڈ فرینکلی اس کی کوئی ٹائم لائن ہے سر؟ بیکاز میں دوبارہ عرض کروں گا، میں نے ایز لیٹ ایز ٹوڈے مارننگ آج بھی میں نے اس کے اوپر بہت سے لوگوں سے بات کی، اینڈ دے آر لائک کہ نہیں جی یہ بڑا اہم ہے، گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے پیچھے، اور یہ کوئی غلط انٹینشن سے نہیں ہو رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ایک کیس ہے اس کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا کٹ آؤٹ ڈیٹ ہے؟ کہ کیونکہ دے آر ناٹ بیکنگ آف، اینڈ obviously آپ کی ایک اپنی پوزیشن ہے. سو کل if I'm not wrong کل بلاول صاحب ایک جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں حیدرآباد کے اندر. سو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو پین آؤٹ؟ کیا آپ کا کٹ آف کوئی ڈیٹ، کوئی ایشو کیا ہے کہ بس نہیں اس کے اوپر ہم نے مطلب اگر ظاہر ہے کہ دونوں سائڈس اگر ایڈمنٹ ہیں تو پھر تو کہیں نہ کہیں کنفرنٹیشن ہونی ہے نا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ، بٹ کوئی ویو پوائنٹ سمجھنے کو تیار اگر نہیں ہے، ہمارے انسیکیورٹی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہم کیا فورسی کر رہے ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اور اینڈ obviously جس طرح آپ نے فرما دیا ہے کہ پھر کوئی راستہ نہیں ہے ایون حکومت چھوڑنا، نوئنگ کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں بالکل کہ اگر کرنا پڑا تو بھی. دیکھیں نا، گورنمنٹس آج ہیں کل نہیں ہوں گی، these things come and go، بٹ ایک دفعہ آپ نے اس قسم کے اسٹرکچرز بنا دیے اور آپ نے پرماننٹلی جو ہے بارٹر اوے کر دیے اپنے فیوچر کے رائٹس، تو پھر کیا ہوگا؟ that's irreversible نا. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ جناب سید نوید قمر صاحب موجود تھے. بڑا کلیئر موقف انہوں نے اس حوالے سے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اناز والا ایشو ایک نان نیگوشیبل معاملہ ہے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی
پیچھے نہیں ہٹے گی کسی صورت میں بھی. اور اب تک جو حکومت کی طرف سے رسپانس ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک کیلس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہے. معاملہ کہاں جا کے رکے گا یہ تو خیر وقت بتائے گا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.